एजेंट अबे आहिस्तगी से आगे बढ़ने लगा। इसके पास इस वक्त अपने मुल्क की ताकत में इजाफे को एक कीमती बैग था और ये चमड़े का स्याह बैग इसे किसी न किसी तरह बहारत पहुंचाना था। इसे लगा कोई इसके ताक़ुब में है। मोबाइल की टार्च ऑन करते इसकी रोशनी में देखा तो कुछ भी ना था सवाए सन्नाटे के। अब इसे दूसरी तरफ से आवाज आई। इसने वही अमल दोहराया। अब हर जानिब से कदमों की आवाज आती महसूस हुई थी। इसने अपनी जेब से पिस्टल निकाला, मगर इसी दौरान फायर की आवाज गूंजी और बुलेट इसकी हथेली पर लगी। सेलफोन छूटकर नीचे जा गिरा था। 3-4 अफराद छलांगे मारते सहन में उतरे थे। एजेंट अबे को मालूम हो गया था कि अब वो फंस चुका है। अब वापसी मुमकिन नहीं। इसे शदीद गम ने अपनी लपेट में ले लिया। मंजिल के इतने करीब आकर वो नाकाम हो गए थे। एजेंट आकाश की 6 साला मेहनत डूबने को थी। एजेंट अबे की आंखें इस स्याह अंधेरी रात में भीगी थीं, मगर कोई महसूस न कर सका। बरामद करते ही इसे बर्क रफ्तारी से अपने मुंह में सुसाइड पिल कुर्ते की जेब से डालते ही चुबाना शुरू कर दिया। ये सब 60 सेकंड से भी कम वक्त में हुआ था। मेजर आस और इसके साथी इसे घेर चुके थे। इसकी तरफ से वो शायद किसी रद्द अमल के इंतजार में थे, मगर अबे के सामने अपनी महबूब बीवी, दो नन्हे बच्चे और माँ का चेहरा लहराया था। इसकी फैमिली, इसका खानदान, जिनसे मिले जाने इसे कितना अरसा हुआ था, वो नहीं जानता था। इसके बच्चे कितने बड़े हो गए होंगे। इसकी माँ इसे कितना याद करती होगी। इसकी बीवी इसकी मुंतजिर होगी। इसकी वापसी की राह तकती होगी। मगर वो सब बेखबर थे कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। दुश्मन का तशद्दुद बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तुम अपने मुल्क के हसास राज ना उगल दो। इसीलिए अपने देश की मट्टी से वफा करना, इस कैप्सूल को निगल लेना। ये मुल्क तुम्हारी कुर्बानी सदा याद रखेगा। इसके दिमाग ने यही अल्फाज आखिरी बार सुने थे, दोहराए थे। कैप्सूल ख़त्म हो चुका था, मगर इसमें चंद सांसें अभी बाकी थीं। अपने आप को हमारे हवाले कर दो, एजेंट अबे, तुम नाकाम हो चुके हो। मेजर आस ने पिस्टल ताने ही अपनी महसूस गरजदार आवाज में कहा। हबीब के होंठ तलखी से मुस्कुराए थे और फिर वो बल खाता जमीन पर लहरा कर गिरा था। ओह नो! मेजर आस ने इसकी नब्ज चेक करते बेख्तियार अफसोस किया था। पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर था। नुकसान होने से वो बचा लेता था, मगर फायदा अभी तक न हो सका था। बैग मिल चुका था। मेजर आस ने बैग उचक लिया। वो बेचैनी से इधर उधर पेंडुलम की तरह चक्कर काट रही थी। घड़ी की सुई अब 4 का हिंसा अबूर करने को बेताब थी। गुड़िया, दादों के डर से नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा? नमाज तो अल्लाह के डर से पढ़ी जाती है। वो फजर के वक़्त कुसलमंदी से पड़ी रहती थी। दादों की झिड़कियाँ सुनने के बाद ही कहीं उठती थी। उनकी लंबी डांट से डरते वो फजर अदा करती थी। इसका दिल यकदम भर आया। अंदर बाहिर एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ, वीरानी सी हो जैसे। सन्नाटा, खामोशी। नीलम को अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। कितनी लापरवाह थी वो। इसने जाने कितने दिनों से नमाज नहीं अदा की थी। हालांकि इसने 2-3 बार मेजर आस और अनस को घर में नमाज पढ़ते भी देखा था। शायद वो कज़ा अदा कर रहे थे। इसने अपना हुलिया देखा और फिर रूम में आकर अलमारी खोलने लगी, मगर वो मुकफिल थी। इसने अलमारी के साथ वाली दीवार पर नजर डाली। एक स्टैंड पर कपड़े लटक रहे थे। इसमें ही एक मोटी सी चादर थी, खाकी रंग की। इसे निकालने के बाद वो वुजू करने चल पड़ी। जैसे जैसे वो वुजू कर रही थी, इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। 4-5 दिन के बाद वो अल्लाह के हजूर खड़ी होने जा रही थी। अपनी गफलत और लापरवाही इसे आज से पहले कभी इतनी बुरी नहीं लगी थी। सर का मसा करते इसके हाथ कपकपाने लगे थे।
اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 43۔ نماز کو ادا نہیں، قائم کرو۔ نماز صرف سجدے کا نام نہیں بلکہ دل کی پوری رضامندی سے اپنے رب کے حضور جھکنے کا نام ہے۔ اپنی افضل ترین شے پیشانی ٹیکنے کا نام ہے۔ نماز کے ادا کرنے اور اسے قائم کرنے میں بڑا فرق ہے، اور وہ ہمیشہ اسے ادا کرتی آئی تھی، صرف زبان سے پڑھتی آئی تھی، مگر آج وہ دل سے نماز پڑھنے اٹھی تھی۔ آج اس نے اذان سے پہلے وضو کیا تھا۔ پہلے وہ لاپرواہ تھی، بے فکر تھی۔ اسے کبھی اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعائیں نہیں مانگنی پڑی تھیں، بلکہ اسے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی وہ کسی چیز سے پریشان ہوئی ہو، غم زدہ ہوئی ہو۔ وہ شروع سے ہی بے فکر تھی، لاپرواہ اور بے نیاز تھی، مگر اب اسے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان بہت خود غرض ہے۔ وہ ہمیشہ اولے پڑنے پر ہی اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ وہ بھی انہی گناہ گاروں میں سے تھی۔ وضو سے فارغ ہوئی، چادر لپیٹی۔ 5 منٹ کے انتظار کے بعد مؤذن بلند آواز غفلت کے ماروں کو جگانے لگا، کامیابی کی طرف بلانے لگا۔ اس نے اذان کا جواب دیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ 2 سنت اور 2 فرض کے بعد اس نے دونوں ہتھیلیاں دعا کے انداز میں جوڑ دیں۔ اپنے جڑے ہاتھ اس نے کچھ بلند کیے تو پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے محسوس ہوا وہ غفور الرحیم، وہ دونوں جہانوں کا مالک، ہمیں پیدا کرنے والا، جیسے اس کی صدا سن رہا ہے، اس کی سسکیاں سن رہا ہے، اور وہ بھی سن رہا تھا جو اس نے کہا نہیں تھا۔ فرشتے کہتے ہیں اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ دوران نماز کس کے روبرو ہے تو کبھی سلام نہ پھیرے۔ اس کی سسکیاں بلند ہوتی گئیں، اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے روبرو اپنا مطالبہ پیش کرتے اسے اپنا آپ کم تر حقیر معلوم ہو رہا تھا۔ یا اللہ، اس کے لب کب کپائے، وہ کیسے باوضو ہو کر ایک نامحرم کا تذکرہ اپنی دعا میں کرے۔ اس نے پھر کچھ نہیں مانگا اور روتے ہوئے اپنی نم آنکھیں اٹھی ہوئی ہتھیلیوں میں چھپا لیں۔ اس کا پورا وجود ہچکولے لے رہا تھا، وہ سسک رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے تڑپ کر سر اٹھایا، وہی تھا، اس کی دھڑکنوں کا مالک، اس کے دل کا مکین، اس کی بے تابیوں، بے قراریوں کا ذمہ دار۔ اسے لگا اللہ تعالیٰ نے بن کہے بھی اس کی سن لی ہو۔ ٹائیگر، وہ پچھلے 2 گھنٹے سے اس کے کمرے کی تلاشی لے رہا تھا۔ کتنے لاکس تڑوائے تھے اس نے، سارا کمرہ الٹ پلٹ کر رکھا تھا۔ حبیب کے کپڑے سارے بیڈ پر بکھرے تھے۔ بہت ساری فائلز تھیں جو ایم ایس کے بزنس سے متعلق تھیں۔ وہ اب الماری کا آخری خانہ کھلوانا چاہ رہا تھا، مگر گارڈ سے اس کا تالا کھل کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ 1 لاکھ نہیں کھل رہا تم سے، ایم ایس دھاڑا۔ سر وہ یہ، گارڈ نے پسینہ صاف کرتے گڑبڑاتے ہوئے کہا، منہ بند کرو اور ہاتھ چلاؤ۔ وہ اس کے سر پر پہنچ کر چیخا۔ گارڈ جلدی سے پھر شروع ہو چکا تھا۔ ٹک ٹک، بالآخر تالا کھل گیا۔ ایم ایس کارخانے پر پولیس کی ریڈ پڑ گئی ہے، بی کوائٹ۔ میورک شب خوابی کے لباس میں ملبوس تیزی سے اندر آیا۔ وٹ! منہاج الضحاک کو 440 والٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ بھلا ایس پی صاحب نے اسے اطلاع کیوں نہیں دی تھی؟ منہاج کو پے در پہ جھٹکے دیے جا رہے تھے۔ گارڈ سے کہو کار نکالے۔ وہ تیزی سے روم سے باہر نکلتے بآواز بلند بولا۔ اس کے جوتے کوریڈور میں ڈک ڈک کی آواز پیدا کر رہے تھے۔ اس کے قدموں کی آواز اونچی تھی۔
اس کے قدموں کی رفتار اور زیادہ تیز تھی۔ آدھے سے زیادہ منشیات تو کارخانے میں پڑی تھیں۔ سب سے بڑا خطرہ ہی یہی تھا۔ وہ دوسری بری خبر کے ملتے ہی نکل گیا تھا۔ ہاں، گارڈز کو باہر نکالنے کا اشارہ کر دیا تھا، مگر اس کے جاتے ہی باوردی گارڈ حبیب کے کمرے میں داخل ہوا اور دراز سے برآمد ہونے والی سی ڈیز، یو ایس بیز، پیپرز اور چھوٹے سائز کا لیپ ٹاپ نکال لیا۔ دراز کے اندر چند فائلز ڈال کر اس نے بند کر دیا اور دبے پیر باہر نکل گیا، جہاں اس کا ساتھی اس کا منتظر تھا۔ پازیٹیو سائن ملتے ہی دونوں پرسکون ہو چکے تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ اپنے کارخانے کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ بغیر اجازت کے اس طرح کیسے میرے کارخانے کی تلاشی لے سکتے ہیں؟ پولیس نے کارخانے میں تباہی مچا رکھی تھی۔ پولیس حوالداروں نے ہر چیز تہس نہس کر دی تھی۔ ڈبے جا بجا بکھرے پڑے تھے۔ مشینری کو بھی چیک کیا جا رہا تھا۔ واش رومز تک نہ چھوڑے تھے۔ ایم ایس سخت غصے میں مٹھیاں بینچے کھڑا تھا اور دل میں ایس پی بلال کی خبر لینے کا تہیہ کر چکا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں حبیب نے کارخانے میں موجود خفیہ تہہ خانے کا راز فاش نہ کر دیا ہو۔ بقول اس انگریز اجنبی کے، حبیب نے اس کے تمام راز اگل دیے ہیں۔ کارخانہ سیمنٹ کا بنا تھا، کوئی رنگ و روگن نہ تھا اس پر، مگر 4 فلورز پر مشتمل اس بڑے کارخانے کی تلاشی کوئی آسان کام نہ تھا۔ پولیس افیسر بڑے دھڑلے سے حکم دیتے کونا کونا گوشہ گوشہ چھان رہے تھے۔ مزید 1 گھنٹہ ایم ایس نے دل ہتھیلی پر رکھے گزارا تھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اتنی بری طرح چیکنگ ہوئی تھی کہ منہاج ازدحاق کو سب ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی تو وہ یہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ حبیب اس کا سعودی دوست ISI کا ایجنٹ ہے اور اس کی پیٹھ میں چھرا کھونپتا رہا ہے۔ پولیس افیسر کڑکدار لہجے میں معذرت کرتا سرد آنکھوں سے ایم ایس کے تاثرات کا جائزہ لیتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے ہی سب نکل گئے اور کارخانہ خالی ہو گیا۔ اب وہاں صرف ان کے 2 آدمی، میورک اور ایم ایس موجود تھے۔ آپ نے اتنی دیر لگا دی۔ آپ کو پتا ہے ہماری جان نکل جاتی اگر آپ 1 منٹ بھی اور دیری کرتے تو۔ وہ بے تابی سے اس کی جانب بڑھتی بے قراری سے بولی تھی۔ میجر آس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی اور جاگرز اتارنے لگا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ نیلم کو اس کا یہ رویہ گراں گزرا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ بیگ تھا جسے تھامے وہ اندر کمرے میں چلا گیا۔ نیلم بھی اس کے پیچھے ہی چل دی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہم آپ کے لیے ہی دعا۔ وہ کوٹ اتار رہا تھا جب نیلم کی آواز پر اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتے بولا، شٹ اپ۔ میجر آس نے کوٹ زور سے بیڈ پر پٹخا اور غصیلے تاثرات لیے اس کی جانب پلٹا۔ نیلم ڈر کر عادتاً 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ چادر میں لپٹا اس کا وجود آدھے سے زیادہ چھپا ہوا تھا۔ چہرے پر آنسوؤں کے نشان صاف محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکا کہ 10 سال بعد کسی نے اس کے لیے دعا مانگی ہے، کسی نے اس کے لیے بے قرار ہو کر رات گزاری ہے، کسی نے اس کے لیے اپنا قیمتی خزانہ آنسو لوٹائے ہیں۔ الٹا وہ اس پر غصہ ہو رہا تھا۔ آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ اٹکتے ہوئے معصومیت سے سوال کر رہی تھی۔ انس کمرے کے باہر ہی ٹھہر گیا، پھر پلٹ کر لاؤنج میں پڑے صوفے پر ڈہ گیا اور سیل نکال کر اپنے دوسرے ساتھیوں سے رابطہ کرنے لگا۔ نیلم، آپ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ کیا چاہتی ہیں مجھ سے؟ جب ہر بات واضح آپ کو بتا چکا ہوں تو کیوں بار بار اپنے آپ کو گراتی ہیں، بے مول کرتی ہیں میری نظروں میں؟ وہ بہت حقارت سے کہہ رہا تھا۔ سبز کانچ سے اشکوں کی دھاریں بہنے لگیں، جیسے ماہتاب پگھل رہا ہو ان عارضوں پر۔
میجر آس، ہمیں وہ آئینہ بنا دیں جس میں صرف آپ کا عکس لہرائے، ہمیں اس دریا میں اتار دیں جس کا کنارہ صرف آپ ہوں، ہمیں ایسے راستے کا نقشہ کھینچ دیں جو آپ تک آتا ہو، ہمیں جادوگری کے وہ گر سکھا دیں جو آپ کو ہم اور ہمیں آپ کر دیں۔ ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لوگ کہتے ہیں ایسا، مگر ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ بے تابی سے 2 قدم آگے بڑھتی بولی تھی۔ فار گاڈ سیک، یہ ڈائیلاگز میرے ساتھ مت بولا کریں۔ وہ ناگواری سے بولتا اپنا کوٹ ہینگ کرنے لگا۔ ہماری محبت کو اتنی حقارت سے مت دیکھیے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ کتنی معصومیت سے بول رہی تھی وہ، اس بات سے انجان کہ وہ اسے تکلیف ہی تو دینا چاہتا تھا۔ میجر آس اس کی بات پر ذرا سا مسکرایا۔ اپنے زخمی لہجے پر نیلم کو اس کی مسکراہٹ نمک کا چھڑکاؤ لگی تھی۔ وہ لمحے بھر میں اپنے ازلی روپ میں واپس آئی تھی۔ اس کی شرٹ کو سینے سے مٹھیوں میں بینچ لیا۔ ہماری تڑپ کا، ہماری بے قراری کا تماشا دیکھتے ہیں آپ، جیسے مچھیرے ساحل کے کنارے بے آب مچھلی کو زندگی کے لیے ایڑیاں رگڑتے دیکھتے ہیں۔ آپ کے اشاروں پر ناچتے ہیں ہم، جیسے مداری کی ڈگڈگی پر بندر ناچتا ہے۔ اس کی آواز کافی حد تک اونچی ہو چکی تھی۔ آنسو بھی تیز رفتاری سے ٹپ ٹپ کرتے تھوڑی سے لڑکتے نیچے گر رہے تھے۔ نہ ہی میں کوئی مچھیرا ہوں، نہ ہی مداری۔ ہاں، اگر آپ خود کو مچھلی یا بندر سمجھتی ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ اس نے نیلم کی دونوں کلائیاں بے دردی سے جکڑ لیں۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تو میجر آس فاصلے پر ہو گیا۔ ٹائیگر، دروازہ کھلا ہونے کے باوجود انس نے دستک دی تھی۔ آؤ، وہ غصے سے بولا۔ نہ جانے انس کیا سوچتا ہوگا۔ اس جذباتی لڑکی کی وجہ سے میجر آس کو اپنا امیج خراب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ انس نے اشارہ دیا۔ اچھا، تم اسے بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ میجر آس نے اسے جانے کا کہا۔ انس باہر نکل گیا۔ آپ اب باہر نہیں آئیں گی، اس نے ساکت کھڑی نیلم کو حکمیہ انداز میں کہا۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں چلتی ہوئی بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ میجر آس نے ایک نظر اس کے افسردہ و حسین چہرے کو دیکھا اور بیگ اٹھائے باہر نکل گیا۔ ایم ایس پلازا واپس آ کر اس نے سب سے پہلے حبیب کو کالز کی، مگر کوئی جواب نہ پا کر اسے اس اجنبی کی بات درست لگ رہی تھی۔ مزید تصدیق حبیب کے دراز سے نکلنے والی چند فائلز میں منشیات کی اسمگلنگ کے متعلق کچھ ڈیٹیلز دیکھ کر ہو گئی تھی۔ ایس پی بلال، تم نے پہلا کام مکمل نہیں کیا تھا کہ ایک اور غلطی کر بیٹھے۔ میں تمہیں بخشنے والا نہیں ہوں۔ منہاج گرجدار آواز میں مقابل پر دھاڑا۔ ایس پی بلال کو اپنے سیل فون کا اسپیکر پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ سر، بلیو می، میرا لاہور ٹرانسفر ہوئے ابھی 1 ہی دن ہوا ہے۔ میں آپ کو بتانے والا تھا، لیکن وہ گھبراتے ہوئے صفائیاں پیش کرنے لگا۔ اتنی جلدی؟ کچھ دن پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ ایم ایس کو اس کی بات ہضم نہ ہوئی۔ سر، اس لڑکی کی تلاش جاری ہے، آپ فکر مت کریں۔ جیسے ہی کوئی اطلاع ملے گی میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس بار ایس پی بلال کا انداز مکمل اعتماد لیے ہوئے تھا۔ مجھے وہ لڑکی تلاش کر دو ایس پی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہیں اس کام کی کتنی اجرت دوں گا۔ تمہاری اگلی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی تو ختم نہیں ہوگی۔ ایس پی بلال نے اس لڑکی کی اتنی بڑی قیمت پر بمشکل خود کو کسی حیرت بھرے اظہار سے روکا تھا۔ سر، انشاءاللہ یہ کام بہت جلد مکمل ہو جائے گا۔ دوسری جانب سے ایم ایس نے رابطہ منقطع کرتے سیل فون بیڈ پر اچھال دیا۔ وہ ابھی فریش ہو کر نکلا تھا۔ آج کی پوری رات اس کی بھاگ دوڑ کی ہی نظر ہو گئی تھی اور اب اس کے حواس مکمل طور پر بھی اس ابصرہ کے حوالے ہو چکے تھے۔ بیک گراؤنڈ کے اوپر موجود لارج فوٹو دیکھتے اسے اپنا زندہ ہونے
اور دل کے دھڑکنے کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ 2-3 دن ہو گئے تھے۔ اس نے نہ تو کوئی بلاسٹ کا پلان کیا تھا اور نہ ہی کوئی قتل کیا تھا، ورنہ آئے روز کوئی پولیس افیسر تو کوئی گارڈ یا کوئی مخالف پارٹی کا بندہ اس کی درندگی کا نشانہ بنتا رہتا تھا۔ وہ اسٹڈی روم میں گھس گیا۔ وہی اپنی من پسند ڈائری اچکتے اس نے سنہری قلم مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ لکھ رہا تھا، اپنی من پسند زبان میں، اپنا من پسند جملہ، اپنی من پسند ہستی کے لیے۔ اخب خیالی لانا ینخسر للعبادی ویجبک۔ مجھے اپنے تصورات سے محبت ہے، یہ مجھے تمہارے سنگ باندھ دیتے ہیں۔ اتنے خوبصورت الفاظ کیا کوئی دہشت گرد لکھ سکتا تھا؟ وہ شخص دل کی دھڑکن محسوس کر سکتا تھا کیا؟ جو دلوں کو نکال کر رکھ دیتا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اوپر والا جب چاہے، جس کے دل میں چاہے نرمی پیدا کر دے۔ وہ چاہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، وہ چاہے تو دریا میں راستہ پیدا ہو جائے، وہ چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا۔